बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मदीहा आबिद अली और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे सीनियर एंकर पर्सन जावेद इकबाल साहब। नाज़रीन, आज जो इस्लामाबाद की सूरत हाल है, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाहती है और धरना देना चाहती है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि हुकूमत हर सूरत अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है और इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाने देना चाहती। हम ये भी देखते हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल तशवीशनाक हद तक ख़राब है। वहाँ हम ये भी देख रहे हैं कि सेहत आमा के जो मसाइल हैं वो अरूज पर हैं, माली मसाइल हैं, जो इदारे हैं उनके पास अमले को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने हल्फ उठाया आवाम की खिदमत करने के लिए वो सूबे में मौजूद नहीं हैं, वो एहतजाज की तरफ अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। हम इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हैं, इस्लामाबाद के स्टूडियो में। हम तमाम लोग जो यहाँ पर इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अपने रास्तों से होते हुए दफ्तर तक पहुँचे। जावेद इकबाल साहब, आपसे मैं पूछूंगी कि आप इससे कबल के हम अपने मेहमानों की जानिब जाएँ, आज के एनालिस्ट की जानिब जाएँ, आप जब दफ्तर की जानिब आए आपने अमन व अमान की सूरत हाल कैसी देखी? मेरे ख्याल में इससे भी ज़रूरी बात यह है कि जिस मकसद के तहत हम यहाँ बैठे हुए हैं और क्रॉस कर रहे हैं, उस हवाले से हम बात करें। इस्लामाबाद के जो रास्ते हैं वो सारे ज़ाहिर है खुले हुए हैं, लेकिन इस्लामाबाद की जानिब जो आने वाले रास्ते हैं वो इस वजह से बंद हैं कि हुकूमत ये कहती है कि उन्होंने हर सूरत में अपने अवाम का और इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तहरीक इंसाफ जो हर दूसरे हफ्ते एहतजाज का, हड़ताल का और धरने का कहकर आ जाती है, उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें हमें 9 मई दिखाई देता है, उसमें हमें तोड़ फोड़ी दिखाई देती है। और आज ही जब बात हो रही थी, सुबह भी ये बात हो रही थी कि एहतजाज किया जाता है, जब उनको कुछ नहीं मिलता तो फिर वो दरख्तों को भी जलाना शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त एक ऐसे वक्त में कि जब भी मुल्क के अंदर कोई अहम सिफारती सरगर्मी होने लगती है या कोई बड़ा इवेंट होने लगता है, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से या सिफारती लिहाज से, तहरीक इंसाफ जो है वो जत्थों की शक्ल में एक बार फिर हमलावर हो जाती है मरकज़ पर। और अब वो जिस मकसद के तहत आ रही है वो उनके मुतालबात ये हैं कि जी हमारे बानी को रिहा किया जाए और 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए। ये ऐसे गैर मंतकी मुतालबात हैं जो तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आ रहे हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि बानी तहरीक के जो मामलात हैं वो कानूनी मामलात हैं, वो अदालतों में होने हैं। और जो 26वीं आईनी तरमीम है वो ज़ाहिर है वो पार्लियामान का मामला है। पार्लियामेंट में आप अपनी अक्सरियत साबित करेंगे, उसके बाद अब उस पर वोटिंग होगी, वो उसको वापस लिया जा सकता है। लेकिन आप अक्सरियत के पार्लियामान के जो फ़ैसले हैं उनको इस तरह से आप अपने रियासत को ब्लैकमेल करके अपने फ़ैसले उससे इस तरह से नहीं करवाए जा सकते। जैसे कि आपने शुरू में बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो है वो एक सूरत हाल जो है बहुत दगरगू हैं। वहाँ पे माली मामलात हैं, उसकी मईशत के मामलात हैं, यूनिवर्सिटियों की ज़मीनें बेची जा रही हैं, यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा के लिए वहाँ पे तनख्वाहें नहीं हैं। और उसके बाद जो कुर्रम में जो इस वक्त हालात हैं, वो उसूली तौर पे तो होना ये चाहिए था कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को वहाँ चले जाना चाहिए था, बैठ जाना चाहिए था, अमन अमान की सूरत हाल पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन वो काफ़िले लेके वो हमला आवर होने की तैयारी कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से, वो इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं। तो क्या मुल्क इस तरह के मामलात का मुतहम्मिल हो सकता है आज के हालात में? यही आज हम सवाल उठाएंगे अपनी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। और इसमें हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है मंजूर अहमद, तज्ज़ियाकार। मलिक साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी। ओन शिराजी आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से। इख्तियार वली साहब आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमाद हसन साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद। इख्तियार वली साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे। ये हम तो ऐसा ही हमें लगता है कि हर 2 हफ्ते बाद हम यही बात कर रहे होते हैं। मुल्क ऐसी सूरत हाल का तो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और क्या रियासत को, हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपने मुतालबात मनवाए जा सकते हैं और फिर इस तरह के गैर मंतकी मुतालबात? थैंक यू वेरी मच जावेद इकबाल साहब। देखिए, तहरीक इंसाफ का उनका ये शेवा रहा है, उनकी ये हिस्ट्री रही है। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि पाकिस्तान जब भी किसी नाजुक मोड़ से गुजर रहा हो, तरक्की की तरफ इसका जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार हो, ये पाकिस्तान के वजूद पर अटैक करते हैं, ये पाकिस्तान के बुनियादी असास पर हमला आवर होते हैं। इन लोगों का शेवा ये है। और ऐसी हालत में जब खैबर पख्तूनख्वा पीछे जल रहा हो और वहां का वजीर आला जो है वो ये नारे लगा रहा हो कि चलो चलो इस्लामाबाद चलो। कुर्रम में इस वक्त तकरीबन आज 4था दिन है
جو آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. تقریباً کوئی 120 سے زائد لوگ وہاں پر جان بحق ہو چکے ہیں. تقریباً 100 کے قریب دکانیں اور 300 کے قریب دکانیں اور 100 کے قریب لوگوں کے گھر نظر آتش ہو چکے ہیں. کوئی 125 کے قریب لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں. اور خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کہتا ہے چلو چلو اسلام آباد پہ ہی الغار کے لیے چلو. تو یہ لوگ یہ بڑے بے رحم لوگ ہیں, یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. ان کے سینوں میں دل نہیں ہے. ان کا دل جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ نہیں دھڑکتا, یہ ذاتی مفادات کے ساتھ ان کے دل دھڑکنے والے یہ لوگ ہیں. یہ آپ یقین کریں یہ زندہ بکرے کا کلیجہ کھا جانے والے لوگ ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں, بہت بے رحم ہیں. ان کو اس وقت بھی احساس نہیں تھا جب 126 دن کا دھرنا دیا گیا, جب چائنا کا پریزیڈنٹ پاکستان آ رہا تھا اور ان کو پھر اپنا دورہ ملتوی کرنا پڑا. اب آپ نے گزشتہ ماہ دیکھا کہ جب ایس سی او کا سمٹ ہو رہا تھا یہ پھر ڈی چوک اور اسلام آباد پہ حملہ آور ہوئے. اب بیلاروس کے صدر کل آ رہے ہیں, بلکہ ان کے وفود ابھی پہنچنا شروع ہو گئے. کچھ ہی دیر میں ان کا جہاز جو ہے تو میرے خیال میں لینڈ کر جائے گا. ایسی تاریخوں کا یہ تعین کریں گے احتجاج کی کال کے لیے کہ پھر وہ مطلب ملک کا انتہائی نازک دور ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ مطلب راستے بند ہیں, راستے بند نہیں کریں گے. جاوید اقبال صاحب آپ یقین کریں, یہ ہمارے سینئر تجزیہ کار ہمارے بڑے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں حماد حسن صاحب, وہ یقیناً میری اس بات کے ساتھ تائید کریں گے کہ اگر ان کو روکا نہ گیا گیا, اگر ان کو نہیں روکیں گے اور ملک کو ان کی گندی سیاست کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں تو آپ تسلی رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ پھر آپ کی یہ لوگ ملک کو برباد کر دیں گے. روٹی ہو جائے گی 500 روپے کی, پیٹرول کا لیٹر ہو جائے گا 1500 روپے کا, اور جب ان کی طرف آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو بولیں گے کہ یار قیمتوں پہ نہ جاؤ, ہمارے خان کا اسٹائل دیکھو اور ہمارے خان کی اسمائل دیکھو. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سیاست سے, ریاست سے, جمہوریت سے, نظام حکومت سے, ملک کے مفاد سے, عوامی مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور مطالبات بھی کیا رکھے ہیں, ماورائے آئین کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کریں. از اٹ پاسبل؟ نو. اگر کوئی آئینی ترمیم ریورس کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک اور ترمیم لانی پڑے گی. کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں بغیر ماورائے قانون, ماورائے عدالت. ایسے ہو سکتا ہے جمہوری معاشروں میں؟ جو ہے وہ لیڈر کو جو ہے وہ باہر نکلوانا ہے. ملک صاحب ہم آپ کی جانب بڑھیں گے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایس سی او جب ہوا تب بھی یہی معاملات تھے. آج بیلاروس کے وفد نے جس روٹ سے گزرنا ہے, محسن نقوی صاحب نے ابھی پریس سے ٹاک کی, انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ بھی احتجاج جیوں نے آنے کی کوشش کی اور اس روڈ کو کلیئر کروایا گیا ہے. جمہوریت تو یہ کہتی ہے کہ اپوزیشن بھی اہم ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی اہم ہے, لیکن جو اپوزیشن ہے وہ اپنی اہمیت کو مدھم کرنا چاہتی ہے یہ تمام چیزیں کر کے. جی بہت شکریہ مدیہ جاوید صاحب, بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. دیکھیں میں فلی انڈورس کرتا ہوں اختیار ولی صاحب نے بڑی سیاسی شعور والی بات کی, وزڈم والی بات کی کہ آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور صوبے میں بدترین سیکیورٹی کی صورتحال ہو اور ایک صوبے کا چیف منسٹر اسلام آباد پہ حملہ آور ہو. اب سیکنڈلی دیکھیں کہ جب بھی کوئی اہم شخصیت پاکستان کا دورہ کرتی ہے, جیسے چائنا کا پریزیڈنٹ کو حوالہ دیا, ایس سی او سمٹ تھی, دنیا کے ہیڈز آف اسٹیٹ ادھر تھے لیکن انہوں نے کہا جی ڈی چوک ہم نے جانا ہے. ابھی دیکھیں بیلاروس کے ساتھ پاکستان کے انتہائی بہترین سفارتی اور سیاسی تعلقات ہیں کہ بیلاروس اور پاکستان کے درمیان جو دو طرفہ تجارت ہے, ایگریکلچر شعبے میں جو تعاون ہے, دفاعی تعلقات ہیں, وہ بہت بہترین ہے. اور پاکستان کو دیکھیں ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کے لیے تو انڈیا سازشیں کر رہا ہے. کیا ہمارے اپنے لوگ ان کا اہلکار بنیں گے کہ جو ہمارے ازلی دشمن ہیں ان کا ہاتھ مضبوط کریں گے کہ جب بھی کوئی اہم دنیا کا سربراہ مملکت پاکستان کا دورہ کرتا ہے تو ڈیلیبریٹلی آپ اس تاریخ کا تعین کرتے ہیں تاکہ وہ دورہ سبوتاژ ہو جائے. ایک تو یہ کہ پاکستان کو سفارتی طور پہ تنہائی کا شکار کرنے کے حوالے سے یہ ایک مضموم سازش ہو سکتی ہے اور یہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہی کر سکتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت سیاست ہے, جو پولرائزیشن ہے, جو سیاسی کشیدگی اور تناؤ ہے, اس میں معاملات دیکھیں ایک سیاسی جماعت پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے گئی ہے. کیا آپ نے یہ اب تک جتنے دھرنے جلسے جلوس کیے اس سے حاصل کیا ہوا؟ ماضی سے آپ سیکھ لیں, کیا اس سے کوئی حاصل ہوا ہے؟ کیا 2014 کا جو دھرنا ہے وہ دے کے آپ نے حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا؟ پارلیمنٹ میں آپ چلے گئے, پی ٹی وی چلے گئے, سپریم کورٹ پہ چلے گئے, اداروں پہ حملہ کر دیا. اب بھی دیکھیں ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں اور قوم کے درمیان دانستہ ایک تفریق پیدا کرنے کے حوالے سے کس طرح کا مضموم پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ اور دیگر جو ذرائع ابلاغ اس پہ کیا جاتا ہے.
تو یہ جو احتجاج اس کی آڑ میں جلاؤ کراؤ اور اس طرح کی جو احتجاجی سیاست ہے، اس سے دیکھیں ملک سفر کرتا ہے، اقوام عالم میں پاکستان کی سبکی ہوتی ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ جو ایس ایف آئی سی اور ہماری سیاسی عسکری قیادت کی کاوشیں ہیں کہ دنیا بھر سے انویسٹر ہیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے، اربوں ڈالر کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ ملک جو ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے سعودی عرب، آپ دیکھیں اس پہ جو ایک بہت ہی مضموم قسم کے الزامات ان کی قیادت پہ لگائے گئے، انتہائی قابل مذمت ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. الزامات کی بات کر رہے ہیں آپ شیرازی صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیراز صاحب کی طرف ہم جائیں گے، لیکن حماد صاحب کو گفتگو میں شامل کریں گے کیونکہ بریک کے بعد چونکہ حماد صاحب کو پھر جانا ہوگا. حماد حسن صاحب، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیاست اور اقتدار کی خواہش اس قدر بحث کیسے ہو سکتی ہے کہ آپ کے جو عوام ہیں، کہ جو لوگ ہیں وہ گورننس کے لیے، معاملات کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں، قسمہ پرسی ہو، بدحالی ہو، معیشت جو ہے وہ دگرگوں ہوں، لیکن آپ جو ہے وہ مرکز پہ حملہ آور ہوں اور مقصد یہ ہو کہ بانی جو ہے وہ رہا ہو جائیں؟ جاوید، پہلے تو یہ دیکھیں کہ ان کے مطالبات کیا ہے. کیا وہ سیاسی مطالبات ہیں؟ کیا وہ ریاست سے مطالبات ہیں؟ ان کا مطالبہ ہے کہ 26ویں ترمیم کو واپس کریں. بھائی پارلیمان نے اس ترمیم کو پاس کیا ہے، سینٹ اور قومی اسمبلی نے اس پہ ووٹنگ کی ہے، پریزیڈنٹ نے اس کو دستخط کیا ہے، پارلیمانی کمیٹی سے ہو کر گزرا ہے. اور اسی وقت جب 26ویں ترمیم آ رہی تھی تو سب سے زیادہ سرگرم تو آپ ہی کی جماعت تھی، جو صبح شام مولانا فضل الرحمان کے گھر کے چکر لگا رہے تھے. پھر آپ کے ساتھ اڈیالہ میں ان کی ملاقات بھی ہوئی، 5 لوگ آئے تھے جس میں سلمان اکرم راجہ بھی تھے، عمر ایوب بھی تھے، اسد کیسر بھی تھے، حامد رضا بھی تھے، سب آئے ہوئے، بیرسٹر گور بھی تھے. آپ کے ساتھ بھی کوارڈینیشن ہوئی. پھر جب سپریم جوڈیشل کونسل پر کمیٹی بنی تو اس میں آپ ہی کا ممبر قومی اسمبلی عمر ایوب بھی شامل ہے، اس میں آپ ہی کا سینیٹر شبلی فراز بھی شامل ہے. انہوں نے باقاعدہ میٹنگز میں شرکت بھی کیے. تو آپ اس کے ختم ہونے کا مطالبہ کیسے کر رہے ہیں؟ دوسرا مطالبہ ہے آپ کا کہ الیکشن ریگ تھا، فیک الیکشن ہوا تھا. اسی الیکشن کے نتیجے میں خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت بنی ہے، وہاں پر آپ کا وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کے پی کو سویپ کیا ہے. تو ادھر تو آپ مانتے ہیں جہاں پر آپ جیت گئے، لیکن جہاں پر آپ ہار گئے تو آپ اس کو نہیں مانتے. وہی 35 پنکچر والی روایت ہے، وہی لیگیسی لے کر آپ چل رہے ہیں. دوسرا جو آپ کا سوال ہے جاوید کہ ملک کے ساتھ، تو جب ہم سیاسی تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں تو جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ تو ڈیلیور بھی کرتی ہیں، وہ تو سیکریفائس بھی کرتی ہیں، وہ تو ملک کے لیے بھی لڑتے ہیں. لیکن جو سیاسی جماعت نہیں ہوتی تو وہ ایک کلٹ ہوتی ہے. اور وہی کلٹ جو ہے وہ تاریخ بھری پڑی ہے پوری دنیا کی کہ وہ جب بھی آتے ہیں انہوں نے ملک کو بربادی اور تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا، کیونکہ ان کا مدعا اور ان کا مقصد ملک اور ریاست کی بہتری نہیں ہوتی، آئین و قانون کی سربلندی نہیں ہوتی، بلکہ اپنا ذات ہی ہوتا ہے. اور اسی ذات پسندی اور اسی نرگسیت کی بنیاد پر انہوں نے ملک کا جنازہ نکال دیا ہے. یہی صورتحال ہمارے سامنے بھی ہے. بتایا جائے کہ ان کے پاس جو ووٹرز ہیں، کیا ان کی شعور کی سطح یہ ہے کہ اس کے بنیاد پر فیصلے کیے جائے یا ریاستی فیصلے ان کے حوالے کیے جائے؟ کیا ان کی لیڈرشپ کی اہلیت یہ ہے کہ یہ ایسا کیا؟ ان کی لیڈرشپ تو کہتی رہے کہ 12 موسم ہوتے، جرمنی جاپان کے بارڈرز ملاتے رہے. یہ تو ان کی اہلیت ہے، یہ تو ان کی دانش ہے، یہ تو ان کا ویژن ہے. آئے تھے تو ملک کا اچھا خاصا چلتا ہوا معیشت کو برباد کر کے رکھ دیا تھا. 2017 تک ہم دنیا کے بہترین معاشی ترقی کرتے ممالک میں آ چکے تھے. لیکن جب یہ صاحب آئے تو اس ملک کے ساتھ کیا ہوا، دہشت گردوں کے بارے میں کیا فیصلے ہوتے رہے، جنہیں دھکیل دیا تھا پاک فوج نے بارڈر کے اس پار، انہیں پھر سے داخل کر دیا گیا. اور بالکل وہ اسی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں. اور شیراز صاحب یہ ملک اور میں آپ بھی ایڈ کیجئے گا، ملک اور ریاست جو ہے وہ ایک نظام کے تحت چلتے ہیں، ایک قرینے اور سلیقے کے ذریعے چلتے ہیں. اور شیراز صاحب آپ بھی ضرور پوچھئے گا سوال. اچھا شیراز صاحب، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بارہا یہ کہہ دیا ہے کہ کسی صورت قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی.
پھر بھی یہ انتشاری جتھا اسلام آباد پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے. صورتحال سے آگاہ کریے گا, آپ باہر کی صورتحال دیکھتے آئے ہوں گے, کیا صورتحال ہے؟ مدیحہ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف بڑے عرصے سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ انہیں کچھ لاشیں مل جائیں, اور وہ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. اور حکومت کی یہ جو کوشش ہے, یہ جو رستے بند کیے جا رہے ہیں, یہی ایک کوشش ہے کہ جو وہ انتشاری ٹولہ ڈیمانڈ کر رہا ہے یا جو وہ بیچنا چاہتا ہے. دراصل ان کی نا, جس طرح اختیار ولی کہہ رہے ہیں, بڑے آپ یہ کہیں کہ ظالم لوگ ہیں. انہیں بچوں کی, اپنے بچے کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے, اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ قوم کے بچوں کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. قوم کے بچوں کی یہ کس طرح جنگ ہے کہ آپ سکول بند کروا رہے ہیں, آپ موٹر ویز بند کروا رہے ہیں, آپ سرکاری اداروں پہ ہلہ بولنے کی بات کر رہے ہیں, اور یہ آپ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے میرے جو ٹیکس کے پیسہ ہے اس سے کر رہے ہیں. تحریک انصاف کا تھوڑا سا ماضی دیکھیں, 2014 میں یہی حرکتیں یہاں پہ فرما رہے تھے, 126 دن بیٹھے, اور آج 10 سال بعد اگر 2024 میں جائیں تو پھر بھی یہی کچھ جاوید صاحب کہ ہم نے ڈی چوک میں بیٹھنا ہے, ہم نے یہ احتجاج کرنا ہے. تو ان 10 سالوں میں کیا تحریک انصاف کو اقتدار نہیں ملا؟ ان 10 سالوں میں تو تحریک انصاف کے پی پہ تو پورا عرصہ اقتداری تحریک انصاف کا رہا. پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ جب ہمیں اقتدار ملے گا تو 100 دنوں کے اندر کرپشن ختم کریں گے, اقربا پروری ختم کریں گے, ہم وزیر اعظم ہاؤس کو جو ہے وہ یونیورسٹی بنا دیں گے. تو پونے 4 سال تو مرکز میں تحریک انصاف اقتدار میں رہی ہے, اور پونے 4 سالوں میں جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک پروجیکٹ نہیں لگا, لیکن پاکستان جو ہے سفارتی سطح پہ آئسولیٹ ہوتا گیا. اور پاکستان کے جو دوست ممالک تھے ان کے حوالے سے جو وزیر اعظم شہباز شریف نے جب پہلی بطور پی ڈی ایم کے وزیر اعظم وہ تھے, تو ہمیں جب انہوں نے پہلی بریفنگ دی تھی تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جب میں اپنے دوست ممالک کے پاس جاتا ہوں تو ان کے سربراہان جو باتیں مجھے بتاتے ہیں, میں حیران رہ جاتا ہوں کہ کیا یہ پاکستان کا ایک سربراہ حکومت بات کر رہا تھا. اور جس طرح کے وہ گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھا گیا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا سی پیک کی پروجیکٹس, اور سی پیک پہ سٹنگ وزراء تنقید کر رہے ہوتے تھے اور کرپشن کی بات کر رہے ہوتے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنا میں کرپشن کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے. تو اب اس وقت تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ تحریک انصاف بند گلی میں کھڑی ہوئی ہے. تحریک انصاف ڈیلیور کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ اگر تھا بھی تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے. اب آپ نے خود وہ تقریر شیر افضل مروت کی سنی, ابھی بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ اگر کارکردگی کی بنیاد پہ ہمیں ووٹ ملتے ہم تحریک انصاف جو ہے وہ کے پی میں نہیں جیت سکتی تھی. تو اب کیا ہے, ہر چوتھے دن وہ کہتے ہیں جی اسلام آباد پہ دعویٰ بولنا ہے, ہم نے اسلام آباد کی طرف آنا ہے. اور جب یہی علی امین گنڈا پور سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ڈیلیوری یہی ہے کہ وہ کپتان کو لے کے آئیں گے, اور کپتان کو لانا جو ہے وہ آئین, قانون, اصول, ضوابط کے تحت. صاحب آپ نے پرفارمنس کی بات کی, تو اختیار ولی صاحب یہ جب ہم بھی پوچھتے ہیں وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں تیسری بار صوبے نے منتخب کیا ہے. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ باقی صوبے تو کام کر رہے ہیں, اختیار ولی صاحب آپ اپنی کارکردگی بتائیں, تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو تیسری بار انہوں نے منتخب کیا ہے. تو کارکردگی میں جواب ان کا یہ آتا ہے, کیا کارکردگی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جاوید صاحب, یہ جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ بڑے شاطر اور بڑے بے رحم لوگ, اسی طرح یہ بہت ہی مطلب بے رحم اور ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شاطر بھی بہت ہیں. ان کے تانے بانے اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ آپ کو کہیں پہ ان کے ڈیسک بنے ہوئے ہیں اسرائیل میں, ان کے ڈیسک بنے ہوئے ہیں انڈیا میں, ان کے ڈیسک ملک سے باہر کافی سارے ملکوں میں بنے, ان ملکوں میں بنے ہیں. میں سب کے نام نہیں لینا چاہتا. جو آپ کے سی پیک کے دشمن ہیں وہاں پر ان کے ڈیسک بنے ہوئے ہیں, جو آپ کے گوادر پورٹ کے دشمن ہیں وہاں پر بنے ہیں, جو آپ کی ایٹمی قوت کے دشمن ہیں وہاں پر ان کے ڈیسک بیٹھے ہیں. ان کی ایک باقاعدہ تنظیمیں کام کرتی ہیں. جو آپ کے دفاعی نظام کے دشمن ہیں, ایٹمی قوت کے, میزائل سسٹم کے, JF-17 تھنڈر کے, اور پھر جو آپ کی گروئنگ ایمرجنگ اکانومی ہے جس کو دنیا اس وقت اس کی تعریف کر رہی ہے. میرے خیال میں اللہ کرے کل کا دن خیریت سے آئے اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ دنیا کی ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے, جو 1 لاکھ کا جو ہدف ہے اس کو وہ کراس کر جائے گا. ان کا خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے تیسری بار ووٹ لیا ہے وہ دیٹ از ٹوٹلی وہ سمپتھی کا ووٹ ہے, سمپتائزنگ ووٹ ہے. اور خیبر پختونخوا کے لوگ جذباتی بڑے ہیں اور اینٹی امریکن نیریٹو پر خیبر پختونخوا کے لوگ یوں اکٹھے ہوتے ہیں. پرفارمنس بیسڈ الیکشن ہو
तो आई थिंक पीटीआई इज स्टैंडिंग नोवेयर। डिलीवरेंस बेस्ड इलेक्शन हो तो पीटीआई विल बी नोवेयर, कहीं नहीं होगी। ठीक। बट नैरेटिव बनाने में और फिर फेक और झूठा नैरेटिव बनाने में उनका कोई सानी अभी तक नहीं है। जो कन्वेंशनल जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, एमकेएम वगैरह वगैरह, किसी का भी नाम ले लो, ठीक। वो झूठे बयानियां न कभी बना सकते थे न वो बना सकते। ये लोग इस्लामिक टच भी देते हैं, एंटी अमेरिकन नैरेटिव भी बनाते हैं और उसी पे लोगों को बेवकूफ भी ये बना अहमद देते साहब हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं आता हूँ आपकी तरफ, इख्तियार वली साहब दोबारा भी। अहमद साहब, बात ये है कि ये तो बिल्कुल एक हकीकत है कि ना आप इस तरह से अपने मुतालबात तो नहीं मनवा सकते, गैर कानूनी मुतालबात भी नहीं मनवा सकते। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल गैर मंतकी। तो ये जो कुछ हो रहा है इसके मकासद क्या है? ये एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज, एहतजाज, धरना, खबरों में रहना, यानी 2-3 दिन तक जो ये कह रहे हैं कि 24, 25 और फिर 26 खबरों में रहना, और फिर उन्हीं खबरों को फिर एक एंगल देना, और फिर जो इनके जो सेल्स काम कर रहे हैं, जो पहले भी हम बात कर रहे थे, मुल्क के बाहर भी वो सेल्स काम कर रहे हैं, जो फेक खबरें भी फैला रहे हैं, झूठी खबरें भी फैला रहे हैं और एक बयानियां बना रहे हैं। जावेद, जैसे कि मेरे दोस्त इख्तियार वली ने बड़ी अच्छी बात की कि पहले तो देखे कि इनके डेस्क कहां पर बने हुए हैं। यानी यहां पर मुंतखब वजीर आजम फांसी हुआ था भुट्टो, यहां पर मुंतखब वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था, यहां पर मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था, कैदोबंद और पानामा, इकामा पर पानामा और जलावतनी क्या कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अमेरिका से कोई नहीं चीखा था। वो जेन्युइन वजीर आजम थे, उन्होंने फील्ड में इलेक्शन जीते थे, वो पॉलिटिकल लोग थे। और ये शख्स कहीं से नमूदार हो गया है, एक गोल जाहिलियत इसके पीछे खड़ी है, और इसके लिए सबसे ज्यादा वही लोग चीख रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए कभी अच्छा सोचा भी नहीं है। अलमियत तो ये है कि हम ये नहीं देखते कि भाई अमरीकी कांग्रेसमैन पर क्या क़यामत टूट पड़ी है कि एक दिन 60 लोग खत लिखते हैं, दूसरे दिन 40 लोग खत लिखते हैं कि इमरान खान को बड़ी तकलीफ है। कैनेडियन पार्लियामेंट में इसराइली नवाज पार्लियामेंटेरियन जो है वो खत लिखता है कि इमरान खान को बड़ी तकलीफ है। सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स की जब हम बुनियादें तलाश करते हैं तो कोई इंडिया से निकल आता है, कोई इसराइल से निकल आता है। लेकिन क्या हम सिर्फ इसी पर इक्तिफा कर लें कि कुछ लोग उनके साथ है, चले हम मान लेते हैं कि बास पॉकेट्स में उसकी मकबूलियत है, लेकिन क्या ये मकबूलियत इस काबिल है कि इनकी ख्वाहिश के मुताबिक या इनकी मर्जी के मुताबिक या इनके सोच को मायार बनाकर रियासत के फैसले किए जाए? क्योंकि हम तारीखी तौर पर देखें तो कभी भी वोटर से, मुझे खुलकर बोलने दीजिए कि मैं हकाइक बयान करूं कि कभी भी वोटर ने बेहतरीन फैसले की मिसाल कायम नहीं की है। वरना इस इलेक्शन में बुनेर से एक अकलियत से ताल्लुक रखने वाली एक हिंदू लड़की जो डॉक्टर है पेशे के लिहाज से, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, वो इलेक्शन लड़ रही थी और मैं बार बार मीडिया पर बता रहा था कि खुदारा इस लड़की को कामयाब करे ताकि पुख्तूनों का जो फेस बना है दुनिया के। जी ठीक है हमाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। हम ब्रेक की तरफ आगे जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन जारी रहेगी। ये नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। ये पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन है। नाज़रीन, हम जब बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत की तो इसमें कोई दो राह है ही नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की राह पर गामज़न है। हम जब पाकिस्तान के रेमिटेंसेस की बात करते हैं तो इस साल के पहले क्वार्टर में ही पाकिस्तान को 8.8 अरब डॉलर के रेमिटेंसेस भिजवाए गए हैं। मलिक साहब, आपसे हम इस पॉइंट को आगे लेकर जाना चाहेंगे। आपसे इस सवाल पूछेंगे कि जब मईशत आगे जा रही है, आवाम चाहती है कि माली तौर पर खुशहाल हो, तो फिर अपोजिशन को भी बीच में कुछ ख्याल करना चाहिए और अवाम की ख्वाहिश को मद्देनजर रखना चाहिए।
دیکھیں بڑا اہم سوال آپ نے پتہ کیا ہے، اور لیکن اگر ذمہ دار ہو اپوزیشن، جی ہاں اصل بات خیال جو بات ذمہ دارانہ اپوزیشن مدیحہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر وہ ذمہ دار اپوزیشن اور بھی اگر ہو، اپوزیشن بھی ہو، لیکن موجودہ جو صورتحال انتشاری ہے ٹولہ ایک نہ ہو۔ بڑی خوشائد بات ہے کہ جو معاشی انڈیکیٹر بڑے پازیٹیو ہیں، جس طرح آپ نے کہا ریمیٹنس کی بات کی ہے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، عالمی مالیاتی اداروں کا جو اعتماد ہے وہ دیکھیں ہمیں حاصل ہوا ہے۔ سب سے بڑی بات کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، وہ اس گورنمنٹ نے جو اکنامک ریفارمز کیے ہیں، دیکھیں نا جس طرح ایف بی آر میں ڈیجیٹلائزیشن کا پروگرام ہے، دیگر اور اصلاحات ہیں، اس کے دور رس نتائج نکلے ہیں۔ تو سچی بات یہ کہ جو اس وقت معاشی ملک صاحب شہری ایک ہیں، میں آپ کا تکلامی کی معذرت، اخنزادہ چٹان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ چٹان صاحب آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی طرف آتے ہیں ہم۔ ملک صاحب آپ بات پوری کریں۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اس وقت جو اقتصادی اور معاشی ہمیں چیلنجز ہیں بڑے گمبھیر نوعیت کے ہیں، اور حکومت اس پہ اوور کم کرنے کے حوالے سے دور رس جو پالیسیز ہیں، بڑے انقلابی فیصلے کیے گئے، دور رس نتائج کے حامل فیصلے کیے گئے۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے، اداروں کی نجکاری ہے، ان کی تنظیم نو ہے، اور وہ ادارے جو بوجھ ہے قومی خزانے پہ، حکومت ان کو بھی بہت بیشتر کو بند کر دیا، کچھ کو بند کرنے، تو ریفارم جو ہے اس کے بھی اثرات بڑے پازیٹیو ہیں۔ لیکن موجودہ صورتحال میں جب اپوزیشن اس طرح کی سیاست کرے گی کہ کاروباری زندگی مفلوج ہو جائے، اسکول بند ہو جائے، ایمبولینس راستے میں پھنسی ہوں، اور مارکیٹیں اور دیگر جو اور کاروباری سرگرمی ہیں وہ منجمد ہو جائے، تو اس سے لامعلوم ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ ذمہ دارانہ، جس طرح جوید صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اپوزیشن کو ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ یہ جو تنقید برائے تنقید ہے، اس سے نکل کے تنقید برائے تعمیر کی طرف جائیں، اور پارلیمان کے اندر ایک مؤثر کردار ادا کریں۔ جب تک اپوزیشن اور حکومت جو قومی ایشوز ہیں، بالخصوص جو انرجی بحران ہے، اقتصادی بحران ہے، سیکورٹی کے معاملات ہیں، قومی ایشوز پہ کم از کم منیمم ایجنڈے پہ کنسنسس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جب ان قومی معاملات پہ بھی آپ اتفاق رائے پیدا نہ کریں اور سیاسی مفادات کے حصول کے لیے اس طرح کا آئے روز وفاقی دارالحکومت پر آپ حملہ آور ہو جائیں اور اہم شرحوں کو بند کروا دیں، تو لامحالہ جو ہمارے اقتصادی چیلنجز ہیں وہ زیادہ گمبھیر ہو جائیں گے، اور ایک عام آدمی کی زندگی میں جو مشکلات ہیں، جو انفلیشن ہے، ان امپلائمنٹ ہے، پاورٹی ہے، دیگر معاملات ہیں، سوشیو اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کے راستے میں جو ہرڈلز ہیں وہ زیادہ ملک صاحب اخنزادہ چٹان صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ چٹان صاحب، یہ مطالبات کی ہم بات کرتے ہیں، یہ جو تحریک انصاف مطالبات کر رہی ہے، آپ اکثریت میں ہیں، آپ اور حکومت مل کے آپ ان کے ظاہر الائز ہیں، آپ حکومت میں تو نہیں ہیں لیکن آپ ان کے اتحادی ہیں، تو 90 سیٹوں والی اپوزیشن کو آپ نے حکومت بھی دینی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں حکومت آپ دیں گے، اور وہ آئینی ترمیم جس کے لیے دن رات بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آپ کی جماعت اور مسلم لیگ نون اور جے یو آئی اور ایون کہ تحریک انصاف خود بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے رہے اور ایک اتفاق رائے قائم ہوا، وہ 26ویں آئینی ترمیم بھی آپ واپس کر دیں، یہ کوئی اتنا آسان عمل ہے کہ یہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، پی ٹی آئی والے جو ہیں یہ بھی سیاسی لوگ ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مطالبات ہے یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اصل میں ان لوگوں کا مطلب کیا ہے، عمران خان صاحب کا مقصد کیا ہے؟ یہ عمران خان صاحب کا فرسٹریشن ہے۔ عمران خان صاحب سوچ رہا تھا کہ نیا حکومت آئے گا، یہاں پہ مہنگائی ہوگی، معیشت تباہ ہو جائے گا، ڈالر پتہ نہیں 400 سے اوپر چلا جائے گا، خدا نخواستہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا اور مجھے موقع مل جائے گا۔ وہ اس کو نہیں ملا، پاکستان کا معیشت مضبوط ہوا، سود کا شرح کم ہوا، وہ مقاصد اس کے حاصل نہیں ہوئی۔ پھر عمران خان صاحب سوچ رہے تھے کہ کوئی جج آ جائے گا اور وہ حکومت کو گھر بھیج دے گا اور مجھے موقع مل جائے گا اور میں دوبارہ اس ملک پہ وزیر اعظم بن جاؤں گا۔ وہ مقاصد بھی ان کے حاصل نہیں ہوئے، نہ وہ جج بنا اور نہ وہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ پھر ان کا سوچ یہ تھا کہ ٹرمپ آئے گا اور ٹرمپ جو ہے وہ آ کے اور مجھے نکال دے گا۔ میرے خیال سے وہاں سے بھی ان کو مایوسی ہوئی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا فرسٹریشن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ جلسوں جلوسوں سے نہ کوئی قیدی رہا ہو سکتا ہے، نہ اس کو کچھ مل سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کا صرف ایک ہی مقصد ہے۔ عمران خان صاحب کی سیاست کو آپ دیکھ لیں، وہ دو چیزوں کو پاکستان کے ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، پاکستان کے آرمی کو، ٹھیک ہے ہمارے کسی کے ساتھ اختلاف ہو سکتے ہیں، آرمی چیف سے بھی ہو سکتے ہیں، چیف جسٹس سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ پورا فورسز کو، وہی نوجوان کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں جو بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے اور جو وہ ساری رات جاگتا ہے اور ہم سکون سے سوتے ہیں۔ دوسرا، وہ پاکستان کے معیشت کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اب ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ پاکستان کا معیشت مضبوط ہو رہا ہے
اور میرا درخواست یہ ہے پوری پاکستان میں تو لوگوں نے اس کے کال کو مسترد کر دیا. کچھ سرکاری ملازمین نکالے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب نے. تو میرا درخواست پی ٹی آئی سے بھی یہ ہے اور گنڈاپور صاحب سے بھی میرا درخواست یہ ہے کہ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو کارکردگی کی بنیاد پہ پنجاب سے مقابلہ کرے, کارکردگی کی بنیاد پہ سندھ اور بلوچستان سے مقابلہ کرے. ہمارے حالات یہ ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے جاوید صاحب کے, ہمارے حالات یہ ہے صوبے کے کہ ہم پہ 1600 ارب کا قرضہ ہے, جو کہ پنجاب پہ 260 ارب ہے, سندھ پہ 230 ارب ہے, بلوچستان پہ 250 ارب ہے. 11 سال ہو گئی, کوئی ایک پروجیکٹ کا نام نہیں لے سکتے کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہاں پہ ان لوگوں نے کوئی پروجیکٹ لگایا. میں سے وائی 2 پروجیکٹ, ایک جو ہے وہ صحت پراٹ کارڈ جو پیسہ پاکستان کے پختونخوا کی صحت کے اداروں پہ لگنا تھا, وہ پیسہ انہوں نے اٹھا کے پرائیویٹ سیکٹر کو دیا, اور اس میں ایسے کرپشن ہوا کہ دیہاتی لوگ آ جاتے تھے, 5000 کو دوائی ان کے ہو جاتے تھے اور 5 لاکھ ان کے کارڈ سے کاٹتے تھے. دوسرا ہے یہ جو کیا نام ہے بی آر ٹی, جو یہ کرپشن کا, نالائقی کا, نااہلی کا ایک بولتا ثبوت ہے. صوبے کے حالات یہ ہے کہ ہمارے 49 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہے. 9 مہینے ہو گئے کہ ہمارے بچوں کو ابھی تک اسکول کی کتابیں نہیں ملے, صرف 1/4 کتابیں پختونخوا کے بچوں کو ملے ہیں, اور 9 مہینے ہو گئے, سال ختم ہونے والا ہے. چٹان صاحب, یہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ بڑی گھمبیر ہے. آپ لوگ بھی حکومت میں رہے, خیبر پختونخوا میں بھی, مرکز میں بھی, مسلم لیگ نون کی بھی حکومت رہی. بڑے سانحات یا واقعات جب ہوئے تو آپ سب لوگوں نے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو, بلکہ تمام جو ریاستی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بڑے کرائسس کے اندر اکٹھا کیا, بٹھایا, ان سے بات چیت کی. جو اس وقت حالات ہیں بد امنی کے, دہشت گردی کے, جو کچھ ہو رہا ہے, بہتر نہ ہوتا کہ صوبائی حکومت تمام جو مرکزی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھتی اور معاملات کو بہتر طریقے سے فوکس کرتی امن و امان کے حوالے سے, بجائے اس کے کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو کرم میں ہونا چاہیے تھا, وہ اس وقت اسلام آباد کی طرف حملہ آور ہیں. دیکھیے جی, اس چیز کا تو ہم ان سے توقع نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھایا یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے, اور یہ لوگ جو ہے بتے دیتے ہیں, یہ سرکاری ٹھیکوں میں ان لوگوں کو کمیشن دیتے ہیں. تو ان سے تو یہ توقع نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ بد امنی کے خلاف کوئی آواز اٹھائیں گے یا کوئی عملی اقدامات کریں گے. وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ اس طرف یہ لوگ توجہ نہ دینا چاہتے ہیں اور نہ دے سکتے ہیں. جو بتے دیتے ہیں وہ کیا اس چیزوں پہ توجہ دیں گے, لیکن جن کاموں پہ توجہ دے سکتے ہیں کم از کم ان کاموں پہ تو توجہ دے دے. ہمارا ایجوکیشن ختم ہو رہا ہے, بے روزگاری پختونخوا میں انتہا کو پہنچ چکی ہے بد امنی کی وجہ سے. جاوید صاحب, جو لوگ وہاں کے صنعت کار تھے, سرمایہ دار تھے, انہوں نے اپنے فیکٹریاں, انہوں نے اپنے کارخانے پنجاب فیصل آباد منتقل کر دی. اس وجہ سے بے تحاشا بے روزگاری آ گئی. ایجوکیشن ہمارا تباہ اور برباد ہے, قرضوں کے تلے بوجھ ہمارا صوبہ جو ہے وہ ہے, اور ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب ہے کہ وہ جلسے اور جلوس کر رہے ہیں, وہ حملہ اور ہو رہا ہے بلوچستان پہ سرکاری ملازمین کے ساتھ. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بار عوام نے مکمل طور پہ ان لوگوں کا جو کال ہے وہ مسترد کر دیا ہے. جتنے بھی لوگ ہیں وہ سرکاری ملازمین ہیں, اور سرکاری ملازمین کو لے کے وہ اسلام آباد پہ حملہ اور ہونے آ رہے ہیں, اور ان لوگوں کا احتجاج ایک وجہ سے کامیاب ہوگا, اور اس کی طرف یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں. باقی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ نہ عمران خان نے اس احتجاج سے آنا ہے, نہ 26ویں آئینی ترمیم دوبارہ ختم کرنا ہے, وہ 2/3 میجارٹی اس کے لیے چاہیے. اس کا ایک مقصد سے کامیاب ہوگا کہ ان لوگوں کو لاشیں چاہیے. مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ ایسے نہیں, خدا نہ خواستہ اپنے ورکروں کو خود سے شہید کرے اور ریاست پہ, کیونکہ بار بار یہ بنگلہ دیش ماڈل کا مثال دے رہی ہیں, اور یہ چاہتے بنگلہ دیش میں تو 400 لاشیں گری تھی, تو یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لاشیں گرے, یہاں پہ لاشیں گریں گی تو پھر یہ موقع مل جائے گا, حکومت پہ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. خونزادہ صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں. اون شاہی صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے, ابھی ہم معیشت کی پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اون شاہی عزیز صاحب آپ سے گفتگو کر رہی ہوں اس وقت میں.
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ دنیا کی ایمرجنگ اسٹاک مارکیٹس میں اس کا دوسرے نمبر پہ نام آیا ہے. یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور پاکستان کامیابی کی ڈگر پر چل پڑا ہے. لیکن پاکستان کی معیشت کا خیال اپوزیشن نہیں کر رہی ہے. پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام حربے بھی کرنا, پھر بشرا بی بی کا جو بیان آتا ہے وہ بھی, یہ تمام چیزیں مل کر پی ٹی آئی کو ایک بند گلی میں لا کر کھڑا کر رہی ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی نے ایک جو 26 سال سے بیانیہ بنایا ہوا تھا, دو چیزوں پہ بیانیہ تھا. ایک تو جی ہم مورسی سیاست جو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, اور دوسرا بیانیہ یہ تھا کہ جب بھی بانی چیئرمین تحریک انصاف پکارتے ہیں تو عوام نکل آتی ہے. یہ جو ابھی صورتحال ہے, آپ نے ریسنٹ دیکھا ہے جو اسلام آباد کی جانب ایک یلغار ہے, اس میں یہ دونوں چیزیں ایکسپوز ہو کے سامنے آئی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح چٹان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام نے بالکل بائیکاٹ کیا ہے. پنجاب میں تو بالکل آپ کو لوگ نظر نہیں آ رہے, سندھ میں آپ کو نظر نہیں آ رہے, بلوچستان کے پی کے میں جو سرکاری ملازم, اور اس کے ساتھ بشرا بی بی کو دھمکیاں دینی پڑی ہیں کہ اگر آپ ایم پی اے 5000 بندہ نہیں لائے گا تو اسے ٹکٹ نہیں ملے گا, ایم این اے 10,000 بندہ نہیں لائے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو یعنی وہ جماعت جو یہ کلیم کرتی تھی کہ اس کا لیڈر ایک بار کہہ دے تو سڑکیں بھر جاتی ہیں, اب اس کو دھمکیاں دینی پڑ رہی ہیں اور اس کے باوجود لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے. تو پہلی بات یہ ایکسپوز ہو گئی کہ آپ کی یہ جو انتشاری سیاست تھی, اس کو ایک وقت میں لوگوں نے شاید یہ سمجھا کہ یہ انقلابی سیاست ہے, اور آہستہ آہستہ وہ ملمہ کاری جو آپ نے اس کے اوپر کی ہوئی تھی, ایک بھدا سا چہرہ جو تھا ڈکٹیٹرشپ کا, اس کو آپ نے جناب میک اپ کر کے لوگوں کو دکھا رہے تھے, اور ساتھ میں آپ اسلامی ٹچ دیتے تھے. وہ اسلامی ٹچ تو ہم نے پھر وہ کعبہ والی جو ماڈل والی گھڑی تھی وہ تمام چیزیں دیکھ لی. دوسرا ان کا کیا کلیم تھا؟ ان کا کلیم تھا جی مورسی سیاست ہوتی ہے. حالانکہ اس ریجن میں اگر آپ دیکھیں, آپ کانگریس کو دیکھ لیں, آپ یہاں پہ دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں, یہ کلیم کرتے تھے کہ یہاں پہ یہ سلسلہ نہیں ہے. تو ہم نے دیکھا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ دھمکا رہی ہیں. وہ ایم این اے جو 1,100,000 ووٹ لے کے آیا ہے, چاہے جس طرح بھی لے کے آیا, بشرا بی بی اس کو کہہ رہی ہے میں تمہارے خلاف کارروائی کروں گی. تو مجھے بتائیں, یہ جمہوری ریاستوں میں, یہ جمہوری ملکوں میں جو ہمیں مثال دی جاتی تھی کہ جی برطانیہ کا یہ نظام ہے اور اس یورپی ملک کا یہ نظام ہے, کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک غیر منتخب خاتون, اور وہ بھی اس کا تعلق کیا ہے جماعت کے ساتھ, آج سے 10 سال پہلے کیا اس کے جماعت کے ساتھ کوئی تعلق تھا؟ محض ایک ہے کہ وہ ایک سابق چیئرمین ہے تحریک انصاف کا, بانی چیئرمین ہے, اس کی زوجہ محترمہ ہے, اور وہ دھمکا رہی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ تو ہو گئی ایکسپوز. اب تھوڑا سا کے پی پہ آتے ہیں. کے پی پہ جو چٹان صاحب نے ایک حقائق رکھے ہیں قوم کے سامنے, یہ حقائق اپنے آپ میں ایک چارج شیٹ ہے تحریک انصاف پہ. یہ تحریک انصاف نے جو پچھلے ایک, صرف یہی نہیں, اسلام آباد نہیں آتے, علی امین گنڈا پور لاہور بھی جاتے ہیں, اور لاہور جانے سے پہلے جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے ہیں, وہ بظاہر بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ سیاست نہیں ہے, آپ سیاست نہیں کرنا چاہتے. اور مرکز میں بھی آپ ایک طرف کیا کر رہے ہیں, یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے. آپ قیامہ کمیٹیوں کا حصہ ہیں, آپ ان قیامہ کمیٹیوں کے تحت بیرون ملک دورے کر رہے ہیں. تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں نظام کا حصہ ہیں, آپ بڑی بڑی تقریریں یہاں پہ کر رہے ہیں. سر وہ ٹی اے ڈی اے لے رہے ہیں قیامہ کمیٹیوں کا, وہ جا رہے ہیں مختلف بیرون ملک دورے کر رہے ہیں, اور پھر ہمیں جو ہے وہ یہاں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ جی عوام کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں, اور وہ نوجوانوں کو ایندھن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو 4.25 سال میں انہوں نے مہنگائی کی. اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ 65% نوجوان ہے اس ملک میں, تو نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد بے روزگار ہے, اور کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ انہوں نے سکل ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کیا, ان کے دور میں انڈسٹری بند ہوئی. تو یہ اصل میں ان کی کوشش یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو کسی طرح لاشیں ہمیں ملے, ہم ان نوجوانوں کو. چٹان صاحب جو بات کریں, چٹان صاحب انہوں نے تو اس حد تک کہ انہوں نے ملکوں کے جو تعلقات ہیں وہ بھی سٹیک پہ لگا دیے ہیں, یعنی یہ رسک پہ لا رہے ہیں. اتنے اہم ممالک جو پاکستان کے ساتھ ہر کرائسس میں کھڑے ہوئے, یہ جس طرح سے بشرا بی بی نے یہ جو بیانات ریکارڈ کروائے ہیں, جس سے یہ پھر کبھی بھاگتے ہیں, کبھی اس کو اون کرتے ہیں, کبھی اس کی وضاحتیں دیتے ہیں. چٹان صاحب دیکھیے جی, میں تو اس تھیوری کے ساتھ یقین رکھتا ہوں جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا ویڈیو موجود ہے آج سے 22 سال پہلے, جو حاکم سعید صاحب کا کتاب میں لکھا ہے. یہ وہی ریاست کی 3 چیزوں پہ حملہ کرتا ہے, ایک ہمارے فوج پہ, ایک ہمارے معیشت پہ, اور ایک ہمارا خارجہ پالیسی پہ. چاہے یہ اقتدار میں تھا یا اقتدار سے باہر ہے. اقتدار میں بھی تھا تو ایران میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو لوگوں کے پاس دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے. امریکہ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اور غلط بیانی کر رہے ہیں کہ یہ داعش اور یہ سب کچھ ہم نے بنایا, لیکن وہ امریکہ کو پتا تھا کہ یہ سب تو ہم نے بنایا ہے. آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے دور میں ایران ہم سے ناراض, ہم سے
जो इस्लामी बिरादर ममालिक है वो सारे नाराज, कभी मलेशिया जाके इंडोनेशिया में कुछ कहता था, तुर्की के पास आके कुछ कहता था, सऊदी जाके कुछ कहता था। तो ये तीन चीजें इनका टारगेट है, इन पे बार बार जो है ये वार कर रहे हैं और आज भी इनकी यही कोशिश है कि हम पाकिस्तान की जो मईशत है उसको तबाह कर दें। और जब तक ये पाकिस्तान की मईशत तबाह नहीं करेगा, इनके जो फिनांसर है, जो इनके इलेक्शन कमीशन में जो रिकॉर्ड पड़ा है कि उनको इजराइल के मल्टीनेशनल कंपनियों ने पैसा दिया है, उनको इंडिया के मल्टीनेशनल कंपनियों ने पैसा दिया है, इन लोगों के मकासद क्या है? क्योंकि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में एक एटमी ताकत है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जो चांद पे भी पहुंच गया। तो इनका मकसद ये है कि एटमी ताकतों से तो बराह रास्त नहीं लड़ा जा सकता है, तो इनका यही तरीका है कि इनको आपस में लड़ाई, दूसरा ये कि इनके मईशत को तबाह करे। तो इमरान खान साहब की सियासत को अगर आप देख ले तो उसने हर बार यही कोशिश किया है। IMF को इन लोगों ने खत लिखे कि पाकिस्तान का इमदाद नहीं करना, तो ये बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को तबाह करे, पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी को तबाह करे और पाकिस्तान के आर्मी जो है इस पे वार करे। और ये तीन चीजें ऐसे हैं, हमारा खारजा पॉलिसी, हमारा मईशत और हमारा फोर्सेस, इस मुल्क के आज़ादी की और खुद मुख्तियारी की ज़मानत है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं और इस पर अखुंज़ादा चट्टान साहब आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं खत्म कर दी तो मुल्क खत्म। इस पर कोई किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ भी बिल्कुल नहीं हो सकता, ना हुकूमत करती है, ना रियासत करती है और ना अवाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखुंज़ादा चट्टान साहब आपका, उन शिराजी साहब आपका भी शुक्रिया, मलिक मंजूर अहमद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी आज मिशन, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।